बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक अजीब अहमकाना लेकिन बड़ी गंदी मुहिम का नोटिस लिया गया है और इस सिलसिले में जो पीटीआई की सोशल मीडिया के 5 मेंढक मुंतखब हुए हैं जिनको अगले चंद रोज़ में गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके बाद भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये मुहिम क्या है, इस मुहिम का खुलासा क्या है और फिर इस मुहिम को चलाने वाले 3 ग्रुप कौन से हैं। एक तो पीटीआई के ग्रुप है, 2 ग्रुप मज़ीद हैं। और फिर इसी मुहिम के सिलसिले में असद तूर की एक अजब कहानी भी सामने आई है, उस पर भी काफ़ी लोग हंस रहे हैं, तो वो कहानी भी बयान करूंगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग की पुरजोर इंतखाबी मुहिम की वजह से पीटीआई की सफ़ों में बड़ी मायूसी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को ये यकीन दिलाया गया था, इनके सोशल मीडिया की टीमों ने यकीन दिला दिया था पीटीआई के वोटरों को कि मुस्लिम लीग नून अवाम में निकल ही नहीं सकती, लेकिन मरीम नवाज़ के जितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं उस पर इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा। और फिर यह है कि शीदा टल्ली दोबारा क्यों गिरफ़्तार हुआ है, इसकी जो वजह है वो बड़ी दिलचस्प है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुहिम उसी दिन शुरू हो गई थी जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला, बल्ले का निशान वापस लेने वाला फ़ैसला जो था उसको बरकरार रखा। तो उसके बाद ये मुहिम शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते ये मुहिम एक तूफ़ान का रूप इख्तियार कर गई, जिससे कुछ लोगों को हैरत हुई कि आखिर इसके पीछे कौन है। कुछ लोगों का जो फौरी शुबा था वो यही था कि चूँकि फ़ौज काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फ़ैसले से खुश नहीं है जो उन्होंने जनरल मुशर्रफ की सज़ा को बहाल करके दिया था, तो शायद फ़ौज है। हालांकि फ़ौज का इस मुहिम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो खुश है या नाखुश है ये एक अलग कहानी है, लेकिन वो इस वक्त ऐसी किसी कार्रवाई में हाथ डालना नहीं चाहती जिसकी वजह से इलेक्शन का मामला मुअख्खर हो या पाकिस्तान के हालात के अंदर एक नया अंसर आ जाए कि फ़ौज बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है और हर काम के पीछे वो है। तो फ़ौज का इस मुहिम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तकरीबन हर टीवी चैनल ने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस मुहिम में अपना हिस्सा डाला, लेकिन 5-6 चैनल बहुत आगे आगे थे। इन्होंने पूरे प्रोग्राम 1-1 घंटा के किए उसी नहज पर जिस नहज पर ये 2017 में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस के हवाले से किए गए थे। और ऐसा लगता था कि जैसे इनको वाकई मुक़्तदर इदारों की तरफ से आर्डर मिला है कि ये मुहिम शुरू कर दो। और इस मुहिम का बुनियादी नुक्ता क्या था, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी मेज़बान ने, किसी भी मेहमान ने जो जस्टिस साहब की किरदार कुशी के लिए प्रोग्रामों में आते हैं, ये नहीं बताया कि आखिर इस कानूनी फ़ैसले में कौन सी बात खिलाफ़ कानून है, खिलाफ़ मेरिट है, कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, कहाँ ज़बरदस्ती का हुक्म दिया गया है। जिस तरह पनामा केस में लोगों ने फ़ौरन ही ये बता दिया था कि ये तो किसी कानून के तहत सज़ा बनती नहीं है, बल्कि पनामा केस तो वो था जिसका सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अख्तियार ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट बना दिया गया नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने के लिए, जबकि ऐसे मुकदमात नीचे से शुरू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों की समाअत करती है, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट ने चलाया और ख़ुद ही अपील का हक़ भी इसमें वो ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के नकायस जो थे, बहुत सारे नकायस थे जो सारे उस वक्त ज़ेर बहस आए। और अब तो हर आदमी को पता है कि पनामा केस में कानून की कौन कौन सी खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन इस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले में कानून की एक भी खिलाफ वर्जी, कोई कानूनी सुकम, कोई रुकावट, कोई ख़राबी, किसी कानून का ज़बरदस्ती या तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने का एक भी दावा इन लोगों ने नहीं किया और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि सारा केस जो है वो कानून की बुनियादों पर है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस ले अगर वो गलत हुए हैं। और फिर इसमें जो एएनपी की मिसाल दी गई, हालांकि एएनपी की ये पहली एक्सटेंशन थी 6 महीने की कि आपने 6 महीने के अंदर इंतखाबात कराने हैं, और वो 6 महीने शायद अप्रैल मई में ख़त्म होने हैं, जबकि पीटीआई को 2 मरतबा 6 महीने की मोहलत दी गई, 1 साल की इजाफा दी, 1 साल की मुद्दत दी गई। 2021 से ये झगड़ा चल रहा है। इनकी सारी तान यही थी कि एक पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, ये जुर्म हुआ है। हालांकि कानून में ये चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सिर्फ इसलिए उसे माफ़ कर दिया जाएगा कि वो एक पॉपुलर बेस रखता है। तो लेकिन ये मुहिम चलाने वाले कौन थे? इन पर हाथ डालने का फैसला हो गया है। इनको तवक्को नहीं थी कि इन पर हाथ डाला जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई होगी। तो
ٹی وی چینلز کو ظاہر ہے اب اس کے بعد وہ محتاط ہو گئے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے 5 مینڈک پکڑے جانے ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ گروپ کون کون تھے۔ ایک اہم گروپ تو وہ تھا جسے ہم یہ نام دے سکتے ہیں کہ ملک ریاض یونین آف جرنلسٹس یا یونین آف اینکرز، ملک ریاض یونین آف اینکرز، کچھ تو اس کے لوگ تھے اور ان کو قصہ آپ سمجھتے ہیں۔ ملک ریاض کی جو وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے عمران خان پر، اور اس میں ملک ریاض سے وہ رقم چھین لی گئی ہے، اس طرح کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ رقم جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی جرمانے کی مد میں، وہ واپس حکومتی خزانے میں جمع کرا دی، اور اس کے بعد سے ملک ریاض تل ملا رہا ہے، اس کا زور نہیں چل رہا، اور وہ اپنی جگہ پر حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ پاکستان میں تو پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تھا، تو اب یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو ایک تو ملک ریاض کا گروپ ہے، وہ اپنے جھگڑے چکا رہا ہے، اور دوسرا ہے پی ٹی آئی کا گروپ جو ظاہر ہے سب سے بڑا ہے، اس میں کچھ اینکر پرسن بھی ہیں اور کوئی 200 کے قریب یوٹیوبر ہیں، 200 کے قریب۔ اور تیسرا گروپ ہے ثاقب نثار کا۔ ایک خبر چلی ہے، پتہ نہیں افواہ ہے یا اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار یعنی عرف وہ ڈیم والے چاچا، اس کے خلاف کوئی کیس چلنے والا ہے۔ تو پھر ثاقب نثار کا جو گروپ تھا صحافیوں کا اور اینکر پرسن کا، جنہوں نے ڈیم فنڈ میں ہاتھ رنگے، ثاقب نثار نے تو رنگے ہی، اور اسی ڈیم فنڈ سے اس نے وہ ڈیم والے چاچا نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جس میں ایک غرارہ 10 کروڑ روپے کا تھا۔ تو ان صحافیوں کو بھی اچھا خاصا مال غنیمت اور ڈیم فنڈ سے ملا۔ تو انہوں نے پھر ثاقب نثار کے کہنے پر بتایا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے ان سے کمک طلب کی اور وہ حرکت میں آئے، گویا کہ یہ ان کا ایک پیشگی ڈیفنس تھا، پریمپٹیو ڈیفنس کے چیف جسٹس کو ڈرا دھمکا کر ثاقب نثار کے خلاف کارروائی سے باز رکھا جا سکے۔ حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی کنفرم خبر نہیں آئی ہے کہ ثاقب نثار پر ہاتھ ڈالنے کا کسی نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اسی لنک کے تحت ایک اور جھوٹی خبر چلائی گئی، وہ بڑی دلچسپ تھی۔ ہوا یہ کہ وہ خبر چلی نہیں، وہ اتنی یعنی کمزور بنیادوں پر بنائی گئی کہ وہ چلی نہیں۔ خبر یہ تھی، اسد طور نے جاری کی اپنی ولاگ میں، اور اس کا خیال تھا کہ شاید یہ بہت ہٹ ہو جائے گی اور شور مچ جائے گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ اس کہانی میں تو 10 صورتیں تھی خرابی کی، تو وہ نہیں چل سکی۔ لیکن اس کا لنک کیا تھا؟ لنک یہ تھا کہ اسد طور صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور رابطہ کیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کے حق میں اتنی مہم چلائی اور یہ کیا۔ وہ ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہے، مہم تو چلائی انہوں نے، اور ریفرنس کے خلاف جو ایک فضا بنائی، جن جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تھا، اس ریفرنس کی بھد اڑانے میں جو فضا بنی اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ تھا۔ تو انہوں نے اس کے عوض کوئی کام، ضروری قسم کے کام انہوں نے کہے، تو وہ چیف جسٹس نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، میری حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام کریں۔ تو انہوں نے پھر چیف جسٹس کو ملائن کرنے کے لیے ایک ایسی کہانی بنائی جس نے ان کی اپنی ہی بنائی گئی پرانی ویڈیوز کی نفی کر دی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ایک سروے کرایا گیا جس سے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں اگرچہ زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن کچھ سیٹوں پر پی ٹی آئی کا فرق ہے، مسلم لیگ نون پر اسے ایج حاصل ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی ہوئی، اس میں آرمی چیف اور آئی ایس اے چیف کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں نے پھر مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، 3 لیڈروں سے، ان 3 لیڈروں کے نام نہیں بتایا گئے۔ تو اس میں طے یہ ہوا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا کہ تم نشان واپس لو، اور اس کے بدلے میں ہم اعجاز الحسن اور ٹرکاں والا، مظہر ٹرکاں والا، اس سے استعفیٰ لے لیتے ہیں، ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیں گے تاکہ سپریم کورٹ میں تمہارا گروپ ہی چھا جائے۔ اور اس طرح ڈیل ہوئی قاضی فائز عیسیٰ سے، اور انہوں نے پھر بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا۔ اب اس کہانی میں مزے کی کئی باتیں ہیں، مثلا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹرکاں والا اور اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس کی باتیں اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب نگران حکومت ابھی آئی نہیں تھی، اور یہ شہباز شریف کی حکومت کے آخری مہینے چل رہے تھے جب بندیال ان کو تنگ کر رہا تھا حکومت کو۔ تو اس وقت بندیال اور اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس کی باتیں شروع ہو گئی تھی، اور پھر ریفرنس دائر ہو گیا، اور ٹرکاں والا ظاہر ہے اس کا ڈیفنس کرتا رہا۔ اور پھر یہ انہی اسد طور صاحب کی خبر تھی کہ مظہر نے، ٹرکاں والے نے اپنا استعفیٰ لکھ کر جیب میں رکھ لیا، وہ کسی وقت بھی وہ کر دیں گے۔ تو کیا یہ اس وقت یہ رپورٹ آ گئی تھی
کہ مسلم لیگ پی ٹی آئی سے بہت ساری سیٹوں پر پیچھے ہے، تو اس لیے یہ ریفرنس دائر کیا جائے، یا یہ سروے اس کے بعد آیا؟ یعنی ایک بہت پرانی بات ہو گئی، مظہر کے خلاف ریفرنس آئے اور اعجاز الحسن کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہونے والے تھے اگلے دن، جس دن کو اس کو پتہ چلا تو اس نے استعفیٰ دے دیا۔ تو گویا کہ یہ جو ریفرنس تھے مظہر اور اعجاز الحسن کے خلاف جو خبریں چل رہی تھی، کہانیاں چل رہی تھیں 6 مہینے سے 8 مہینے سے، بلکہ شہباز شریف کے آخری زمانے سے یعنی لگ بھگ 9-10 مہینے اس بات کو ہو گئے، تو اس وقت سے چل رہی تھی، تو کیا یہ بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ اسی وقت آرمی چیف نے کر لیا تھا؟ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس میں ہٹ تو انہوں نے کیا قاضی فائز عیسیٰ کو، لیکن اس میں انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہٹ ہو گئی فوج، یعنی فوج نے یہ انجینئرنگ کی ہے کہ بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ کیا بلے کے نشان کی واپسی کا مسئلہ 2021 سے نہیں چل رہا؟ یعنی آج سے 3 سال پہلے سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور کیا اس وقت یہ سازش تیار ہوئی تھی کہ بلے کا نشان اس لیے واپس لینا ہے کہ پی ٹی آئی، اس وقت تو عمران خان کی حکومت تھی 2021 میں، اور اس وقت تو حافظ عاصم منیر صاحب کہیں نیچے تھے، یعنی وہ کسی ادارے کے سربراہ بھی نہیں تھے، سمپل جرنیل تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ اس وقت یہ طے ہوا تھا، عاصم منیر صاحب نے پھر تو یہ باجوہ نے طے کیا ہوگا کہ عمران خان سے بلے کا نشان واپس لینا ہے۔ 2021 سے چل رہا ہے، 6 شوکاز نوٹس پی ٹی آئی کو دیے گئے، اور اس نے مہلت کا بھی استعمال نہیں کیا، 1 سال کی مہلت لی اور اس میں بھی الیکشن نہیں کرائے اس کو، تو یعنی کب کا ڈیو ہو گیا تھا بلے کے نشان واپس لینا۔ تو یہ ساری کہانی صرف اس لیے چلائی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور اس میں 2-3 اور بھی شامل ہیں جن کے کام نہیں ہوئے اور وہ بھی خلاف ہو گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے۔ قانونی دلیل کوئی نہیں ہے، عدالتوں کے وہ رپورٹر ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا گیا، قانون کے خلاف ایک شک بھی نہیں رکھی ہے، تو پھر بھی انہوں نے یہ کہانیاں گھڑ کر چلانا شروع کر دی، وہ کہانیاں نہیں چلی۔ لیکن اب اس مہم کو نکیل ڈال دی گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ستے خیراں ہیں، کیونکہ اس لیے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وکیلوں کی بھاری اکثریت، سادہ اکثریت نہیں، بھاری اکثریت اس مسئلے میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور اس میں صرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، جو پاکستان میں وکیلوں کی سب سے بڑی تنظیمیں ہیں اور ملک گیر نمائندگی کرتی ہیں، صرف وہی چیف جسٹس کے دفاع کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں علاقائی۔ اور آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جتنے بھی بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے ان میں پی ٹی آئی کا امیدوار جو تھا وہ دوسرے بھی نہیں 3 نمبر پر آیا، اور مقابلہ جن امیدواروں کے درمیان ہوا وہ آسمہ جہانگیر گروپ تھا، آئین پسند گروپ تھا، اور یا کوئی دوسرا گروپ تھا، یا آزاد امیدوار تھا۔ پی ٹی آئی 3 نمبر پر چلی گئی، یعنی وکلاء برادری میں پی ٹی آئی پر جھاڑو پھر گیا ہے۔ تو اب جو ایک تو الیکٹرانک میڈیا کو تو خیر وارننگ دے دی گئی ہے، ان کی اطلاع دے دی گئی ہے، اور جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جس میں کوئی 200 سے زیادہ ولاگر ہیں، ان میں سے 5 جن کا کوڈ نام مینڈک رکھا گیا ہے، وہ مینڈک کیونکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ٹراتے بہت ہیں۔ آپ کے جو پاکستانی ہمارے ملک میں جو مینڈک ہوتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ نہیں ٹراتے، لیکن وہ بعض ملکوں میں امریکہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے مینڈک ہوتے ہیں، وہ اتنا شور کرتے ہیں کہ قریب سے گزرنے والے کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ، یعنی وہ ہوتے بھی ان کو، وہ گولائت مینڈک، ایک بہت بڑا مینڈک، اس کا نام ہی گولائت رکھا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا دیو قامت ہے۔ تو یعنی 5 کلو کا مینڈک ہے، اور اس کو وہ جب ٹراتے ہیں وہ باجماعت، تو یعنی پورا جنگل جو ہے کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا نام رکھا گیا ہے مینڈک میڈیا۔ تو مینڈک میڈیا کے 5 بڑے مینڈکوں کو ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب یہ دیکھیے کب پکڑتے ہیں۔ معاملہ 5 سے بھی آگے بڑھے گا۔ ایک تو یہ اطلاع ہے، پھر دوسرا مختصر تبصرہ میں یہ کروں گا کہ مسلم لیگ کے مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں اوکارا میں جلسہ کیا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا بڑا جلسہ عمران خان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ رستے میں بھی وہ 1-2 مقامات پر رکیں بغیر نوٹس کے، وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر کل جو انہوں نے لاہور میں تباہی مچائی ہے، مریم نے اپنے حلقے کا دورہ کر کے 6-7 مقامات پر انہوں نے
کارنر میٹنگز کی ہیں اور ہر کارنر میٹنگ جو تھی وہ ایک جلسہ عام لگ رہی تھی۔ اب آپ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل وہ ایک ہی آڈینس تھی جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور ہر جلسے میں وہی پہنچ جاتی تھی، لیکن وہاں کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ جلسہ سن کر، تقریر سن کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اگلے اسٹاپ پر نئی آڈینس اور اس سے اگلے اسٹاپ پر نئی آڈینس۔ اس کے آپ کلپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاہور شہر کے اندر آج تک کسی بھی امیدوار نے اپنے حلقے کی جو کمپین ہوتی ہے جس میں صرف کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، وہ اتنے بڑے ہجوم دیکھے ہی نہیں گئے، کبھی آئی بھی نہیں، اور پھر وہ یہ ہے کہ بڑے پرجوش نعرے اور جس طرح وہ وارم ایک قسم کا مجمع تھا۔ میں صرف اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ مایوس کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے مایوس ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، جس میں میں نے بتایا کہ 200 میڈک ہیں اور 200 میڈکوں کے علاوہ 10-12 مگرمچھ جو ہیں وہ ٹی وی پر ہر وقت بیٹھے ٹراتے رہتے ہیں، تو انہوں نے تو یقین دلا دیا تھا نا کہ 85% عوام عمران کے ساتھ ہے اور مریم نواز یا نواز شریف نکلیں گے تو ان کے جلسے میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ وہ یقین کر چکے تھے، اس بنیاد پر انہیں پھر یہ یقین کرنا پڑا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا ہے، ہمیں تو جھوٹ بتایا گیا تھا۔ ناظرین، آخر میں شیدہ ٹلی کیوں پکڑا گیا؟ اس کی 9 مقدمات میں ضمانت ہوگی، 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت نہیں ہوئی، اس سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کی وجہ دراصل یہ تھی کہ یہ 5-6 دن سے مسلسل عمران خان سے شکوہ کر رہا تھا کہ میں نے تمہاری خاطر پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا، مجھے چلے پر لے جایا گیا لیکن میں نے پریس کانفرنس سے انکار کر دیا۔ اور اس میں ایک دلچسپ کہانی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو لیکن اس فکرے کا مطلب کیا نکلتا تھا؟ مطلب یہ نکلتا تھا کہ مجھے فوج نے پکڑا، مجھے پریس کانفرنس پر مجبور کیا، لیکن میں فوج کے سامنے ڈٹ گیا اور میں نے انکار کر دیا کہ پریس کانفرنس نہیں کروں گا، تو پھر بھی تم مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو ظاہر ہے یہ فوج پر ڈائریکٹ حملہ تھا۔ الفاظ بڑے کلیئر تھے کہ مجھے پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن میں نے نہیں کی، یعنی فوج پر الزام جو بڑا سیدھا الزام اور اس طرح کا، اور وہ الزام لگانے والا بھی وہ ہے جس کی پوری عمر کی شہرت یہ رہی ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے، پہلے تھانے کا ٹاؤٹ رہا، پھر ایجنسیوں کو ٹاؤٹ بن گیا، پھر گیٹ نمبر 4 کا ملازم بن گیا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اسے پھر اب ایک اور رگڑا لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بار کی رگڑا اچھا خاصا لگے گا۔ اور ناظرین، شیدہ ٹلی نے پرسوں کی بات ہے کہ اس نے لال حویلی سے عمران خان کی تصویر اتار دی، یعنی وہ جو محبت تھی نا اس کو یک طرفہ طور پر عمران خان کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد پھر اس نے بھی، جب اس کا دل ٹوٹا تو اس نے وہ تصویر بھی اتار دی عمران خان کی، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ اور ایک دن پہلے بھی اس نے یہی بیان دیا تھا کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں، اور اس سے اگلے دن پھر اس نے وہ عمران خان کی تصویر لال حویلی کے اوپر سے اتار دی، اور جو گڈ ول کے لیے اس نے پی ٹی آئی کی جھنڈے حویلی کے دونوں طرف لگائے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے 2 جھنڈے حویلی کے دونوں کناروں پر، کونوں پر لگائے ہوئے تھے، وہ جھنڈے بھی اتار دیے، تصویر بھی اتار دی، کہ یہ پھر اس نے اپنے اصلی اور نسلی ہونے کا مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا قصہ۔ اب شیر مروت کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہو رہی ہے، یا شیر مروت جو پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمر ایوب پر کوئی ملبہ گرنے والا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ یہ نظریاتی پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد کرانے میں اس کا ہاتھ تھا اور یہ بڑا گندا بندہ ہے، تو اس کے خلاف بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اور راندہ درگاہ عمر ایوب ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔